अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, किताबुत तौहीद में आज हम लोगों को बाब मा जाअ फिर रुक़ा व तमाइम, इस बाब को पढ़ना है। बाब मा जाअ फिर रुक़ा व तमाइम, बाब उसका बयान, मा जाअ जो आया है, फिर रुक़ा व तमाइम, रुक़िया और तमाइम के बारे में। बाब मा जाअ फिर रुक़ा व तमाइम, बाब उसका बयान, मा जाअ जो आया है, फिर रुक़ा व तमाइम, रुक़िया और तमाइम के बारे में। यानी इस बाब में हम लोग उन हदीस को पढ़ेंगे, उन अक़वाल को पढ़ेंगे जो रुक़िया और तमाइम के बारे में आए हैं। बाब मा जाअ फिर रुक़ा व तमाइम, बाब उसका बयान, मा जाअ जो आया है, फिर रुक़ा व तमाइम, रुक़िया और तमाइम के बारे में। यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, इससे पहले वाला जो बाब था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, वो कौन सा बाब था? बाब मिनश्शिर्की लुब्सुल हलक़ति वल ख़ैति व नहविहिमा लिरफ़इल बलाइ औ दफ़इही। इस बाब में मुअल्लिफ़ ने इस बात का ज़िक्र किया था कि ख़ैत और हलक़ा वगैरह पहनना शिर्क है। हालांकि यहाँ मुअल्लिफ़ ने इस बाब को कायम करते वक्त ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा कि रुक़िया करना और तमाइम का इस्तेमाल करना भी शिर्क है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रुक़िया का जो हुक्म है वो बदलता रहता है। रुक़िया कभी शिर्क होता है, कभी शिर्क नहीं होता है। इसीलिए मुअल्लिफ़ ने ये बाब कायम किया, बाबुन मिनश मा जाअ फिर रुक़ा व तमाइम। इसीलिए मुअल्लिफ़ ने रुक़िया और तमाइम को शिर्क से नहीं जोड़ा। बात समझ में आ रही है जी? अब आगे हम लोग रुक़िया और तमाइम का क्या माना होता है, क्या मतलब होता है, ये जान लेते हैं। रुक़िया का लुग़वी माना होता है पढ़ना। रुक़िया का इस्तिलाही माना होता है, रुक़िया के इस्तिलाही माना के बारे में 4 अक़वाल हैं, 4 तारीफ़ें हैं। नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि मा युक़रअ मिनद दुआइ लितलबि शिफ़ाइ मिनल क़ुरआनी व मिम्मा सह्ह मिनस सुन्नह, कि रुक़िया कहते हैं शिफ़ा हासिल करने के लिए क़ुरआन या सही अहादीस से जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? रुक़िया बोलते हैं। या अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने ये तारीफ़ की है रुक़िया की। रुक़िया की दूसरी तारीफ़ है, हिया मा कान मिनल अदइयतिल मशरूआ अविल आयातिल क़ुरआनिया, कि रुक़िया कहते हैं जो मशरूअ दुआएं या जो आयात क़ुरआनिया पढ़ करके फूंकी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रुक़िया बोलते हैं। तीसरी तारीफ़ रुक़िया की है, क़िराअतुल आयातिल क़ुरआनिया अविल अदइयतिश शरइय्या मअन नफ्सि अलल मौज़अ हैसु यूजदुल अलम फिल जिस्मि औ अलल मरीज़ि, कि आयात क़ुरआनिया या मशरूअ दुआओं को पढ़ करके उस जगह पर थू थू करना, उस जगह पर फूंकना जहाँ जिस्म में तकलीफ़ हो, या मरीज़ के जिस्म में जहाँ तकलीफ़ हो उस जगह पर आयात क़ुरआनिया या मशरूअ दुआओं को पढ़ करके फूंकना, थू थू करना, इसी का नाम क्या है? रुक़िया है। ये हो गया रुक़िया का माना। रुक़िया का लुग़वी माना हमने जाना, पढ़ना। इस्तिलाही माने के बारे में हम लोगों ने 3 तारीफ़ें पढ़ी हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी की एक तारीफ़ पढ़ी है कि शिफ़ा हासिल करने के लिए, शिफ़ा के मकसद से आयात क़ुरआनिया या सही अहादीस से जो कुछ पढ़ करके जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं? रुक़िया बोलते हैं। दूसरी तरफ हमने ये पढ़ी कि मशरूअ दुआओं को और आयात क़ुरआनिया को रुक़िया बोलते हैं। तीसरी तारीफ़ हमने ये पढ़ी, आयात क़ुरआनिया और मशरूअ दुआओं को पढ़ करके मरीज़ के जिस्म में जहाँ तकलीफ़ होती है वहाँ थू थू करना, फूंकना, इसी का नाम क्या है? रुक़िया है। हो गया जी? आगे देख लेते हैं। रुक़िया की 2 किस्में होती हैं। जमहूर उलमा के नज़दीक रुक़िया की 2 किस्में हैं। पहले का नाम है अर्रुक़िया अलमशरूआ। पहले का नाम क्या है? रुक़िया मशरूआ। और रुक़िया मशरूआ के लिए 3 चीज़ों का पाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1,
رقیہ اللہ کے کلام، اس کے نام اور اس کے صفات سے کیا جائے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ رقیہ مشروعہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ رقیہ جو ہو، جو دم ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ کس سے ہو؟ اللہ کے کلام سے ہو، اللہ کے اسماء یا صفات سے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ رقیہ بذات خود فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ یہ رقیہ صرف ایک سبب ہے، حقیقت میں فائدہ دینے والا، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دوسری شرط ہے رقیہ مشروعہ کی۔ رقیہ مشروعہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ رقیہ کرنے اور کرانے والا دونوں کا یہ ماننا ہو، دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ بذات خود کچھ فائدہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک سبب ہے، حقیقت میں جو فائدہ دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ رقیہ مشروعہ کی دوسری شرط ہے۔ رقیہ مشروعہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ جو ہو وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی واضح اور مشہور ہو۔ یہ تینوں شرطیں اگر کسی رقیہ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو رقیہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں شرطیں کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط ہے کہ رقیہ اللہ کے کلام، اس کے اسماء اور اس کی صفات سے ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ رقیہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا یہ عقیدہ ہو کہ رقیہ صرف ایک سبب ہے، یہ اصل میں پریشانی کو دور نہیں کرتا ہے، اصل میں پریشانی کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ رقیہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، اس کا معنی واضح اور مشہور ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہو گیا رقیہ مشروعہ کی کے بارے میں ہم لوگوں نے جان لیا۔ دوسری قسم ہے رقیہ کی، رقیہ غیر مشروعہ۔ رقیہ غیر مشروعہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ غیر مشروعہ وہ ہے جو شرک پر مشتمل ہو، یا جو شیاطین اور جن کے نام پر مشتمل ہو، یا اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، یا رقیہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا یہ عقیدہ ہو کہ رقیہ بذات خود فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ اسے رقیہ غیر مشروعہ کہتے ہیں، اور یہ رقیہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رقیہ کا کیا حکم ہے؟ رقیہ کا حکم تقریباً ہم لوگوں نے جان ہی لیا ہے۔ وہ رقیہ جس میں شرک نہ ہو، جو شیاطین اور جن کے نام پر مشتمل نہ ہو، جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، اور جس کے کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا عقیدہ ہو کہ یہ رقیہ صرف ایک سبب ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تو ایسا رقیہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا رقیہ ہے جو شرک پر مشتمل ہے، یا شیاطین اور جن کے نام پر مشتمل ہے، یا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا اس کا کرنے اور کرانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہی بذات خود شفا دینے والا ہے، تو ایسا رقیہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رقیہ کا حکم بھی ہم نے جان لیا۔ وہ رقیہ جو شرک پر مشتمل ہو اور شیاطین جن کے نام پر مشتمل ہو، معنی نہ سمجھ میں آئے، کرنے اور کرانے والا کی عقیدہ ہو کہ یہ بذات خود شفا دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ رقیہ جن کے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے، جن کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ جائز ہے۔ آگے دیکھیے، تمائم کا معنی جان لیتے ہیں۔ تمائم کا لغوی معنی ہوتا ہے، تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تعویذ، گنڈا وغیرہ۔ اصطلاح میں تمائم کسے کہتے ہیں؟ شیء یعلق علی الاولاد یتقون بہ من العین، کہ نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں جو کچھ لٹکایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمائم بولتے ہیں۔ یہ ہو گیا تمائم کا اصطلاحی معنی۔ تمائم کا لغوی معنی تعویذ، تمیمہ کی جمع تمائم ہے۔ اصطلاحی معنی نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں جو کچھ لٹکایا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ تمائم بولتے ہیں۔ تمیمہ کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کا اس کے لٹکانے پر حرمت کا اتفاق ہے۔ تمام اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ تمائم کا استعمال، تمائم کو لٹکانا یہ حرام ہے، اور اس کے حرمت کا جو درجہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی تمائم کا استعمال شرک اصغر ہوتا ہے اور کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ کب شرک اصغر ہوتا ہے؟ جب تمائم کا استعمال کرنے والا یہ عقیدہ رکھے
کہ حقیقت میں شفا اللہ دے گا، یہ تمائم صرف ایک ذریعہ ہیں، تو ایسا آدمی شرک اصغر کا ارتکاب ہوگا۔ کب شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا ایسا آدمی؟ جب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہی تمائم ہی کیا کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا تمائم کا حکم، یعنی اگر کوئی آدمی تمیمہ استعمال کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تمیمہ بالاتفاق تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، اور اس کا جو حرمت کا جو حکم ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کبھی شرک اصغر ہوتا ہے، کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ کب شرک اصغر ہوتا ہے، کب شرک اکبر ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے جان لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعویذ تمیمہ اگر قرآن سے ہو، قرآن سے بنایا جائے، قرآن کی آیات اس پر لکھی جائے اور پھر اسے گلے میں لٹکایا جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ اہل علم نے 3 طرح کی باتیں کہی ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی ایک گروہ ہے جس نے تمیمہ کے استعمال کو، اس تعویذ کے استعمال کو جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ یہ قرآن جو ہم نازل کرتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفاء ہے۔ تو اس آیت کے اس عموم سے ان لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ ان کی دوسری دلیل ہے ایک حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فرغ احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وان يحذرون فانها لن تضره۔ قال وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك ثم علقها في عنقه رواه الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3528 ہے۔ یہ عمرو بن شعیب یہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ابو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، پوری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ پوری دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیند میں ڈرے تو یہ دعا پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو یہ اپنے بالغ بچوں کو یاد کرواتے تھے، یعنی عبداللہ بن عمرو ایک صحابی ہیں، ان کے جو بچے بالغ ہو گئے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ یہ دعا یاد کرواتے تھے، اور جو بچے بھی بالغ نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایک کاغذ پر یہ دعا لکھ دیتے تھے اور پھر اسے کیا کرتے تھے؟ نابالغ بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 3528۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو اپنے نابالغ بچوں کے لیے اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ تو اس سے ان لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے اسے گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق ایک راوی ہیں، یہ مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی صراحت نہیں کی ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ تعویذ مصیبت نازل ہونے کے بعد لٹکانا جائز ہے، یعنی اگر آدمی کے اوپر پریشانی لاحق ہو گئی، مصیبت نازل ہو گئی، اس کے بعد اگر آدمی تعویذ لٹکاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن مصیبت نازل ہونے سے پہلے ہی تعویذ وغیرہ کا استعمال کرنا، تعویذ لٹکانا یہ ناجائز ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ کہ مصیبت اگر نازل ہو گئی آدمی کے اوپر اور پھر اس کے بعد میں وہ تعویذ لٹکاتا ہے تو تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن مصیبت نازل ہونے سے پہلے ہی تعویذ لٹکانا یہ ناجائز ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟
ان کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت انما التمیمۃ بعد نزول البلاء لا قبلہ رواه البیہقی والحاکم۔ یہ بیہقی اور حاکم کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمیمہ یعنی تعویذ کا استعمال کرنا مصیبت کے نازل ہونے کے بعد یہ جائز ہے، اور مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی تعویذ کا استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام بکیر بن اشج ہے۔ یہ انہوں نے قاسم سے سنا نہیں ہے اس حدیث کو، انہوں نے حدیث بیان کی ہے، اور جس راوی سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے اس راوی سے انہوں نے حدیث سنی نہیں ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ مطلق طور پہ چاہے قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو سب شرک ہے۔ اس کے قائل ابن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں، عمران بن حسین ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، حسن بصری ہیں اور ابراہیم نخعی وغیرہ ہیں۔ تیسرا قول کیا ہے؟ مطلق طور پہ تعویذ ناجائز ہے، چاہے وہ قرآنی آیات سے بنائے گئے ہوں یا غیر قرآنی آیات سے بنائے گئے ہوں۔ اس کے کون کون قائل ہیں؟ ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، عمران بن حسین ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، حسن بصری اور ابراہیم نخعی وغیرہ ہیں۔ حتیٰ کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمائم کو، تعویذ کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے بنایا گیا ہو یا غیر قرآن سے بنایا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے 3 قول پڑھا۔ پہلا قول کیا پڑھا؟ ایک جماعت کیا کہتی ہے کہ یہ جائز ہے اور ان کی بھی دلیلیں ہم لوگوں نے سنی۔ دوسرا قول کیا ہے؟ ایک جماعت کیا کہتی ہے کہ اگر مصیبت نازل ہونے کے بعد تعویذ لٹکایا جائے تو جائز ہے، لیکن مصیبت نازل ہونے سے پہلے تعویذ لٹکانا ناجائز ہے، ان کی بھی دلیل ہم لوگوں نے سنی۔ تیسرا قول کیا ہے کہ مطلق طور پہ تعویذ کا لٹکانا ناجائز ہے، چاہے وہ آیات قرآنیہ سے ہو یا غیر آیات قرآنیہ سے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ 3 قول ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس میں راجح کون سا ہے؟ تیسرا قول راجح ہے کہ تعویذ کا استعمال مطلق طور پہ ناجائز ہے، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔